वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे पाकिस्तान से जाने वाले अफ़गान महाजरीन को किन मसाइल का सामना है और पाकिस्तान से अब तक कितने लोग जा चुके हैं, जो क्या रिपोर्ट्स हैं और क्या मुश्किलात हैं उनकी। महाजरीन सिर्फ पाकिस्तान से नहीं गए बल्कि ईरान से भी गए हैं और हाल ही में इस हवाले से एक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी मंज़र आम पे आई है और इस रिपोर्ट के बड़े अहम नुकात हैं, उनको भी देखेंगे। हम तो बारहा ये बात कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान जाने वालों को शदीद मुश्किलात हैं। अब तो सर्दी भी बढ़ गई है वहाँ पे और बर्फ़बारी भी हो रही है और लोग जो हैं वो अक्सर वहाँ से मुझसे रब्ता करते हैं, बताते हैं कि वहाँ बड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पे रियासत एक फ़ैसला कर चुकी है, लेकिन अब तो दुनिया को चाहिए कि वो अफ़गानों की मदद करें। अगर वहाँ पे उनके लिए खुराक नहीं है, वहाँ पे उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है, वहाँ उनके लिए जॉब्स का बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पे उनके लिए सेहत का कोई मामला ठीक नहीं है, तालीम के दरवाज़े बंद हैं, तालीम नहीं दी जा रही, तो इन तमाम इश्यूज़ को हल करना जो है सिर्फ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी तो नहीं है कि पाकिस्तान को कहा जाए कि जनाब आप ये क्यों नहीं करते। पाकिस्तान किस हद तक ताउन कर सकता था, पाकिस्तान ने किया। अब मेरे ख़्याल में कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको आगे आना चाहिए और ये रिपोर्ट जो है मेरे ख़्याल में कि बड़ी चशमकुशा किस्म के इसमें इंकशाफात हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान से जाने वाले अफ़गान महाजरीन की क्या सूरत हाल है। तो मैं आपको आपके सामने रख के फिर बात करते हैं इस पर डिटेल में। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है जनाब और इसमें हम नुकात मैं आपके सामने रख देता हूँ। बड़ी तवील चूँकि एक वो है तो मैं आपके सामने जो इसके मुख्तसर वो हैं वो रख देता हूँ आपके सामने। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से वापस आने वाले अफ़गानों को वापसी के बाद मुख्तलिफ़ नौइयत के चैलेंजेस का सामना है। ईरान से वापस आने वाले अफ़गान निस्बतन बेहतर तालीम याफ्ता हैं, जबकि पाकिस्तान से आने वाले कम तालीम याफ्ता अफराद की तादाद ज़्यादा है। पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं उनकी तालीम ज़्यादा नहीं है और जो लोग ईरान से जा रहे हैं वो तालीम याफ्ता लोग हैं। पाकिस्तान से वापस आने वाले अफ़गान शदीद माशी मुश्किलात का शिकार हैं, यानी शदीद माशी मुश्किलात का शिकार हैं और आमदन के मुस्तकिल ज़राए मुयस्सर नहीं, यानी उनके पास कोई तनख्वाह नहीं है, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। ईरान से वापस आने वाले अफ़गानों को खुराक और रिहाइश के हवाले से निस्बतन बेहतर हालात हासिल हैं, यानी जो लोग ईरान से जा रहे हैं उनके लिए वहाँ पे खुराक का बंदोबस्त भी है, वहाँ पे उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी है। पाकिस्तान से वापस आने वाले ख़ानदान किराया, खुराक और रोज़मर्रा अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का शिकार हैं, यानी उनको खुराक भी नहीं मिल रही, उनके पास रहने की भी जगह नहीं है, उनके पास रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं कर पा रहे। ईरान से वापस आने वालों के लिए रोज़गार के मौक़े महदूद हैं, जबकि पाकिस्तान से वापस आने वालों को ज़्यादातर गैर मुस्तकिल और आर्जी काम मिलता है। यानी जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं, एक तो ये एक इम्प्रेशन भी है कि जो पाकिस्तान से जाता है वो फिर पाकिस्तान वापस चला जाता है। जो ईरान से आते हैं उनको मुस्तकिल रोज़गार देते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये वापस नहीं जा सकता। अब ये जो लोग वापस चले जाते हैं बड़ी तादाद में, ये फिर ज़ाहिर है वहाँ अफ़गान जो हैं वो उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करते। अच्छा, अगर रिपोर्ट जो है यूएन की रिपोर्ट है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में उसमें यकीनन बहुत सारे बड़ी रिपोर्ट है, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें निकालूँ जो कि मुख्तसर हों। बड़ी तादाद में वापस आने वाले अफ़गान ऐसे इलाकों में आबाद हो रहे हैं जहाँ गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है और बुनियादी सहूलियात महदूद हैं, यानी उनको ऐसी जगह पे अकोमोडेट किया जा रहा है जहाँ पे मतलब शहरों की जानिब उनको नहीं छोड़ा जा रहा और जो आबाद इलाके हैं वहाँ नहीं जा रहे, वो गैर आबाद इलाकों में जा रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर एक इशू ये भी आ रहा है कि कई ख़ानदान ऐसे हैं, यानी हज़ारों में, कि वो अपने आबाई इलाकों को नहीं गए क्योंकि वहाँ उन्हें मालूम है कि हमारा घर नहीं है या घर टूट चुका है, वहाँ पे ना उनकी ज़मीन है, ना उनके पास रिहाइश है, ना रोज़गार है, तो वो फिर उस जानिब वो लोग नहीं जा रहे।
اب جناب اب ایک بڑا ایشو جو وہاں پہ آ رہا ہے کہ جو افغان واپس آ رہے ہیں ان کے پاس شناخت کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے، یعنی شناختی کارڈ ہی نہیں ہے افغانستان کا۔ اب افغانستان جب یہ جاتے ہیں تو چاہیے کہ بارڈر پہ ان کے شناختی کارڈ بنائے جائیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے، یعنی یو این کا جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ کارڈ واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ افغانستان جاتا ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی شناختی کارڈ ہے نہ کوئی اور ڈاکومنٹس ہیں۔ اس وجہ سے پھر وہ کیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں صحت اور دیگر سہولیات کے لیے ان کے پاس چونکہ شناختی کارڈ نہیں ہے تو وہ الگ سے ایک پرابلم بن رہا ہے وہاں پہ۔ پھر جو یو این کی رپورٹ کہتی ہے کہ جو خواتین اور لڑکیاں آ رہی ہیں افغانستان، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، تعلیم کے دروازے بند ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر بڑا ایشو جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو خواتین کی تعلیم ہے وہ بند ہے، صرف پرائمری لیول تک ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں پاکستان سے یا ایران سے، اس میں جو خواتین ہیں وہ گھروں تک محدود ہو گئی ہیں، نہ انہیں کسی کو کاروبار کی اجازت ہے، نہ وہ کوئی بزنس کر سکتی ہیں، نہ وہ پڑھا سکتی ہیں، نہ وہ کسی ہاسپٹل میں جاب کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایشو آ رہا ہے۔ وہاں پہ جو خواتین واپس آئی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آج جو بڑا مسئلہ ہے ہمارا وہ تعلیم پر پابندیوں کا ہے، انہوں نے اس کو بڑا مسئلہ قرار دیا ہے کہ یقیناً وہ لوگ بھی اپنی مشکلات کیسے کم کریں گے۔ پاکستان سے جو خواتین گئی ہیں لڑکیاں، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ معاشی مشکلات ہیں ہماری وہ الگ سے ہیں، اور تعلیم کا جو معاملہ ہے وہ الگ سے ہے۔ تو دونوں فرنٹس پر، یعنی اگر کسی کا کے پاس ہنر ہے تو اس کو ملازمت بھی نہیں کر سکتا وہ، اور تعلیم ہے تو وہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اچھا، پھر جو افغانستان کے اندر بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ صحت کا آ رہا ہے۔ ایک تو سہولیات محدود ہیں، یعنی ہاسپٹلس کم ہیں، دوسرا جو معاملہ آ رہا ہے وہ علاج کہتے ہیں بڑا مہنگا ہے وہاں پہ، اور جو علاج کے لیے جو مراکز ہیں یا جیسے کہ ہاسپٹلس ہیں وہ دور دور ہیں، انفراسٹرکچر تو تباہ ہو چکا ہے نا، اور ادویات بھی وہاں پہ نہیں ہیں۔ اب اس موقع پہ اگر آپ دیکھیں تو ادویات جو ہیں وہ پاکستان سے جاتی ہیں، 70% 80% پاکستان سے جا رہی تھیں، وہ بھی بند ہو چکی ہیں۔ اب جو سینٹرل ایشیائی ممالک سے منگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جتنی آبادی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جتنی آبادی ہے اس کی نسبت ادویات اور میڈیکل کی فیسلٹی جو ہیں بہت کم ہیں۔ تو یہ ایک سیریس ایشو چل رہا ہے۔ اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو معاشی معاملہ ہے غربت، اور وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور کھانے کو بھی نہیں مل رہا لوگوں کو، یعنی وہ کھانے پینے سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ تو دوائی پھر دور کی بات ہے، ظاہر دوائی بھی نہیں ملتی۔ تو یہ جو صحت کے مسائل ہیں اس کا بوجھ خواتین پر زیادہ پڑ رہا ہے، کیونکہ خواتین زیادہ ان کو ہیلتھ کے مسائل ہیں۔ اچھا، پھر رپورٹ بتاتی ہے کہ جتنے لوگوں سے ان کی بات ہوئی، یعنی جو لوگ وہاں سے پاکستان سے اور ایران سے پہنچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو قرضہ لے کر یہاں تک آئے ہیں، اور تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 88%، 100 لوگ اگر آئے ہیں تو 88% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، الٹا ہم جو ہے 88% جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی یا تو پاکستان سے ہم قرض لے کے آئے ہیں یا یہاں پہ آ کے ہم نے قرض لے لیا ہے کہ جی اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکیں۔ تو یہ بڑا سیریس مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ پھر جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں ان میں اکثریت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب ہماری جو آمدن ہے وہ بہت کم ہے، تو یا تو ہم اپنا قرض اتاریں گے، اور اگر قرض اتارتے ہیں تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر کھانے کو اور گھروں کے لیے حوالے سے ہم اپنا کرایہ دیتے ہیں تو ہمارے پاس پھر کچھ نہیں بچتا۔ اور جو زیادہ جو بعض صوبے ہیں جیسے نگر ہار صوبہ ہے، تو وہاں پہ تو سنگین صورتحال ہو گئی ہے،
کیونکہ یہ پاکستان سے ملحقہ ہے تو یہاں پہ زیادہ لوگ گئے ہیں، وہاں پہ غربت زیادہ ہو گئی ہے، وہاں پہ کام نہیں مل رہا لوگوں کو، تو جو تھوڑا بہت کام تھا جن کے پاس وہ بھی وہاں پہ اب حالت ایسی ہے کہ صورتحال بہت ہی خراب ہو رہی ہے۔ یو این یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ صورتحال جو ہے انتہائی تشویشناک ہے، اس کے لیے طویل المدتی جو بحالی منصوبوں کی ضرورت ہے، یعنی جب پیسے ہوں گے تو ڈیولپمنٹ ہوگی تو ظاہر ہے لوگوں کو جابز ملیں گی اور اس سے وہ کچھ اپنا گھر کا خرچہ نکال سکیں گے۔ اب کیا کرنا کیا ہے، یہ یو این نے بھی آخر میں اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اب جو افغان ہیں وہاں پہ ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں، ٹاپ پرائرٹی پہ ہے۔ پائیدار رہائش، یعنی رہائش ان کے لیے بندوبست کرنا ہے، آپ نے افغان حکومت کو بتایا جا رہا ہے۔ صاف پانی وہاں نہیں مل رہا، افغانستان کے اندر صاف پانی نہیں ہے، صحت کا بنیادی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو تعلیم کا بندوبست، جو تعلیم تو ان کی پرائرٹی نہیں ہے، خواتین کے حوالے سے الگ معاملہ ہے۔ پھر شناختی دستاویزات کی فراہمی، یعنی کسی طریقے پہ ان کا شناختی کارڈ ہو تاکہ تمام صورتحال جو ہے، تمام معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں آئیں۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2025 ہے اس کے اندر افغانوں کی بڑے پیمانے پہ پاکستان سے اور ایران سے واپسی ہوئی ہے۔ ایران بتا رہا ہے کہ کوئی 10 لاکھ وہاں سے آئے ہیں، اور پاکستان بتا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 10 سے 15 لاکھ پاکستان سے بھی گئے ہیں۔ تو 25 لاکھ لوگوں کو افغانستان جو ہے وہ سنبھال نہیں پا رہا، تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ پھر وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ افغان بتاتے ہیں کہ ہم بڑے سخت حالات اور خطرناک راستوں کے ذریعے واپس آنے پر مجبور ہوئے، یعنی پاکستان سے تو چلے جاتے ہیں لیکن پھر آگے جو راستے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، مشکل سے وہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے دنیا کو کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو واپس کرنے والے افغان جو ہیں، جو واپس آنے والے افغان ہیں، مزید غربت، عدم استحکام اور بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس صورتحال میں تو انتہائی یہ جو پکچر بتائی جا رہی ہے، میرے خیال میں کہ یہ اگر یہ برقرار رہتی ہے تو امکان یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک تو فاقہ کشی شروع ہو جائے گی، مطلب فاقوں پہ نوبت آ سکتی ہے، بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے، اور صحت سہولیات اتنی نہیں ہیں۔ ایک جانب افغان حکومت کہتی ہے کہ جناب ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے۔ تو کس طرح مینج افغان حکومت کر رہی ہے؟ پینے کا پانی بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو میرے خیال میں کہ یہ تو ڈیزاسٹر ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جو افغان پاکستان سے جا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کے وہاں جائیں جہاں پہ ان کو کوئی ہیلپ کر سکے، یعنی فائنینشلی ہیلپ کر سکے، رہائش کے لیے کر سکے، اور ملازمت بڑا ضروری ہے کہ ان کو ملے۔ یہ تمام معاملات اس وقت ٹھیک ہوں گے جب اگر آپ کو ملازمت مل جاتی ہے تو پھر آپ اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ملازمت نہیں ملتی ہے تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ اپنی فیملی کو چلا سکیں۔ تو پھر جب پیسے آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ گھر بھی نہیں، آپ گھر کا کرایہ بھی نہیں دے سکتے، آپ بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے، اور وہاں پہ اگر یہ ہے کہ حکومت تعلیم اور صحت جو ہے وہ مکمل طور پر فری بھی دے دے، تب بھی وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل اور سکول ہی نہیں ہے وہاں پہ، یعنی جنگ زدہ ایک علاقہ ہے۔ تو اب ان لوگوں کو میرے خیال میں وہاں شفٹ کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو تعلیم اور صحت کی سہولیات ہوں۔ پھر وہاں پہ اگر ملازمت کے یعنی وہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بن رہا ہے۔ اب
پہلا انیشل جو ہے وہ خوراک اور رہائش اور صحت کی سہولیات ہیں، اس کے بعد تعلیم، اور ظاہر ہے کہ روزگار بھی ان کا ضروری ہے، لیکن جو جانے والے ہیں میرے خیال میں ان کے لیے کم از کم اقوام متحدہ بھی جو پیسے دے رہی ہے اب اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھایا جائے اور افغان حکومت جو ہے پھر وہاں پہ آ کے ان لوگوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کرے، تو تب بھی میرے خیال میں افغان ہوں گے، ورنہ افغانوں کے لیے یہ انتہائی، میں نے جو یہ رپورٹ پڑھی ہے یہ انتہائی مجھے دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے۔ یقیناً وہ پاکستان میں جب تھے تو اس سے بہتر حالات میں رہ رہے تھے، یہاں پہ ان کے پاس ملازمتیں بھی تھیں، گھر بھی تھے، اور وہ صحت سہولیات اور تعلیم سہولیات سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ بہرحال طالبان حکومت کو، افغان طالبان حکومت کو اس جانب سوچنا چاہیے اور دنیا کو بھی افغانستان پر توجہ دینی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔